Today we are studying the Constitution of 1962, which is most popularly known as the Constitution of Ayub Khan. And up to some extent, this is correct because this constitution was drafted under his consideration, and finally he approved it, and finally he implemented it. And we saw that when he was in power, the constitution was ruling the country. But when he was removed from the power, the constitution also went away. So this can be called the Constitution of Ayub Khan, and it was implemented in 1962. That is why it is called the Constitution of 1962 also. Today we are studying some features of 62 Constitution. We learned that 56 Constitution was implemented on 23rd March 1956, but within a span of 2 years and few months, 3 prime ministers were changed. And first we had a Prime Minister, Chaudhry Muhammad Ali, in whose tenure the constitution was promulgated, and then he resigned, and another Prime Minister was I. Chandrigar, and then we had another Prime Minister who was Hussain Shahid Sohrawardi. He was from East Pakistan and a little bit stronger ruler if we compare him with the remaining few Prime Ministers, because he had some back among the masses. And then finally we had another Prime Minister who was Feroz Khan Noon, and when Feroz Khan Noon was ruling the country, political situation in East Pakistan was very grave, and the chief ministers were used to change with a span of 2 or 3 days. And likewise the situation at central government, the cabinet of Feroz Khan Noon was also shattering. Therefore the President of Pakistan, Major General Sikandar Mirza, implemented a martial law. He asked Commander-in-Chief General Ayub Khan to impose martial law in the country, and the date was 7th October 1958. Within few days there was a race for the power between the Chief Martial Law Administrator and the President of Pakistan. Both were ruling the country, and we can say that Ayub Khan acted like a Prime Minister, though he did not bear the portfolio of the Prime Minister, but he acted as the Chief Executive of the country. That is why some people counted him as the Prime Minister of Pakistan. And when we count the number of Prime Ministers, some books mention that we had 7 Prime Ministers in the first 10-11 years, and some say that no, we had 8 Prime Ministers. So those people who count 8 Prime Ministers, they actually include the 20 days of Ayub Khan rule as a Prime Minister, though he was Chief Martial Administrator at that time. And within 20 days, Ayub Khan and Sikandar Mirza, they were on a race for power. And Sikandar Mirza, while making a cabinet for Ayub Khan realized that Sikandar Mirza is crossing his limits. That is why he forced Sikandar Mirza to resign from the post, and he was sent into exile in London, where he died after few years. Sikandar Mirza is buried in Iran. Ayub Khan, after controlling the government on 27th October, after removing the president from the scene also, he was much powerful ruler of the country. And he by himself used to call this day, 7th October, as a revolution day. And when he came in rule, we can say that he was up to some extent very energetic and very sincere. And this is the psyche of every dictator. Whenever a dictator comes into rule, he remains sincere to his program, whatever program he wants to bring in. And after some time, he used to involve in the dirty politics, and at the end, he ends up as a very negative person for a country and for the political situation. This is a common phenomena for every dictator, and Ayub Khan was no exception. When he came, he was very sincere, and he was very devoted, and he was very energetic, and he brought some laws, and he had some ideas of a new scheme for Pakistan. And that is why in 1958 he introduced a law known as Ebdo, which disqualified the elected people, and many political opponents under this Ebdo law, they were suppressed, like Khan Qayyum and Sohrawardi, and such politicians were suppressed under this law. Then in 1959 he introduced some land reforms, and land exceeding 500 acres were grabbed from the landlords. Though these reforms actually did nothing on the ground, but still this made him a little bit popular among the masses, and the masses were very tired of political leadership of the country in the previous 10 years, so they were welcoming a strong leader at the center. In October 1959 he made
a new system for the country, and which was called Basic Democrats. Basic Democrats were like the system of local government which we have in our country. We know that local government type system, and in which people used to elect a representative which was called Basic Democrat. And this representative of a union council of 2 or 3 villages, this representative of 2-3 villages used to play a major role in the politics of Pakistan, because these BD members, which were initially 80,000, 40 from East Pakistan and 40,000 from West Pakistan, so these 80,000 BD members actually had to elect the council for the district, the council for the division, and till 1962 there was no provincial assembly, but there was a provincial board and the members of that provincial board, and finally they elected Ayub Khan as the president of Pakistan on 14 February 1960. 14 फरवरी 1960 को अयूब खान को सदर चुन लिया गया और अब वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी है और सदर पाकिस्तान भी है। 3 दिन बाद यानी कि 17 फरवरी 1960 अयूब खान announced for a commission, constitutional commission, and this commission will draft the basic rules and principles for the future constitution of the country. So constitution making is the task of Constituent Assembly. As we have seen that when Pakistan was established in 1947, we had a Constituent Assembly, and that Constituent Assembly finally, after the efforts of almost 9 years, they were able to draft a constitution. But this time the constitution was drafted by a commission. Though the commission had a report which was presented after an effort of 1 year, this report is not totally incorporated in the Constitution of 1962. However, the commission was established on 17 February 1960 under the chairmanship of the former Chief Justice and former Governor of East Pakistan, Justice Muhammad Shahabuddin, and he was a man of good repute, and he accepted the headship of this committee with a condition that he would be allowed to work freely, and again the report of this commission would be published. And this commission worked day and night and distributed a questionnaire, 9,000 questionnaires among the people and among the political leadership, and almost 5,000 to 6,000 replies they gathered, and they analyzed and they drafted a new system for Pakistan, and that was a system based on presidential one. And they said that for a country like Pakistan, where political awareness was at the bottom, where education ratio was very low, and where political awareness was not very common among the people, so they recommended a presidential system. They recommended many things, and this report is a very good document, and one can even find the solution of the political problems of Pakistan, of the modern day Pakistan. Even this can be helpful in finding the solution to the political problems of today's Pakistan, and this is a good effort by Justice Shahabuddin and his team. The new constitution, which was announced in March 1962, introduced presidential system as recommended by this Constitution Commission. The Constitution Commission submitted its report in May 1961. It means that after 1 year and few months, it was able to submit its report. Ayub Khan finally this report handed over to yet another committee, and this committee was set up by the cabinet subcommittee it is called, and Manzoor Qadir and Abdul Malik, they were the major members of this subcommittee, and this subcommittee accepted few recommendations of the Shahabuddin's committee and rejected or altered or amended many of this Shahabuddin's कमेटी. ये जो अयूब खान ने शहाबुद्दीन से जब रिपोर्ट वसूल किया, एक अच्छी रिपोर्ट है क्योंकि शहाबुद्दीन जज भी है और पढ़ा लिखा और सिंसियर आदमी है, उसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन भी नहीं है, तो उसने एक अच्छा रिपोर्ट आगे जाके पेश किया. लेकिन अयूब खान को तो शायद रिपोर्ट की सारी बातें पसंद नहीं आई, तो अब उसने एक और कमेटी बना दी और ये कैबिनेट ने बना दी, और जिसमें मंजूर कादिर, जिसको
ایوب خان کی لیگل آئی بھی کہا جاتا ہے، وہ اس میں سرکردہ تھا، اور اس نے ایک اور رپورٹ پیش کی۔ اب اس کیبنٹ نے جو سب کمیٹی بنائی، اس نے جب شہاب الدین کی کمیٹی کے پوائنٹس جو ریجیکٹ کیے ہیں تو وداؤٹ گیونگ اینی ریزن کہ ہم کیوں اس سے ایگری نہیں کر رہے، شہاب الدین کی کمیٹی نے جو بھی پوائنٹس پیش کیے ہیں they had valid reasons کہ یہ ہمارے پاس examples ہیں suppose from America where there was a presidential system, suppose they had quoted examples from France and they quoted many constitutional experts and many legal experts کہ کیوں ہم اس قسم کی بات کر رہے ہیں اس رپورٹ میں، تو اس کو سپورٹ دیا۔ لیکن جو سب کمیٹی ایوب خان نے بنائی اس نے جن چیزوں سے اقرار نہیں کیا اور اس کو میں ترمیم لائے، اس ترمیم کے لیے انہوں نے کوئی وجہ پیش نہیں کی کہ ہم کیوں شہاب الدین کی کمیٹی کی رپورٹ سے ایگری نہیں کر رہے اور ایک دوسری تجویز پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ آئین 1 مارچ 1962 کو اناؤنس ہوا تھرو ریڈیو پاکستان۔ ایوب خان ریڈیو پاکستان پہ اسپیچز کیا کرتا تھا، عوام سے مخاطب ہونے کے لیے ایوب خان کے پاس ریڈیو سے اعلان ایک بہت امیجیٹ ذریعہ تھا، کیونکہ ملک 2 حصوں پر مشتمل تھا اور دونوں حصوں کے عوام سے ایٹ اے ٹائم خطاب کرنا دس واز ایک ایزیسٹ وے تھا۔ تو اس نے ریڈیو پر اعلان کیا اور یہ آئین 8 جون 1962 سے نافذ ہوا۔ 8 ہی جون سے ہماری اسمبلی کا پہلا اجلاس بھی ہوا اور اس کے سے یہ آئین بھی ملک میں لاگو ہوا۔ 8 جون کو لاگو ہوا 1962 کو، اور 25 مارچ 1969 کو ایوب خان ہی نے ان سینس اس آئین کو اس طرح ختم کیا کہ اس نے جنرل یحییٰ خان کو اقتدار حوالے کیا اور ملک میں ایک نیا مارشل لا لگا اور آئین کی باتیں جو ہیں وہ ختم ہوئی۔ اس آئین کی چیدے باتیں جو ہیں اس میں اگر ہم پڑھیں، اس کے نمبر آف آرٹیکل جو ہیں دے آر 250، اس کے 250 آرٹیکلز ہیں، جس طرح کہ ہمارے پچھلے 56 میں جو آرٹیکلز تھے وہ 234 تھے، لیکن اس میں کتنے ہیں 250 ہیں، اور موجودہ آئین میں کتنے ہیں 280 ہیں۔ تو بہرحال اس آئین کے 250 شقیں تھی، 12 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا تھا، 12 پارٹس تھے اور 6 اس میں شیڈولز تھے، 6 گوشوارے ایٹ دا اینڈ اس میں شامل تھے۔ اس کی چونکہ بڑا پوائنٹ جو صدارتی نظام ہے ملک میں نافذ کرنے کا، یہ نہ صرف پاکستان میں اپنی نوعیت کا ایک تجربہ تھا اس زمانے میں بھی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی ایسا صدارتی نظام نہیں آیا پاکستان میں۔ The unique feature of this constitution was the introduction of presidential system in Pakistan, and Pakistan was the first ever country in the Commonwealth that adopted the presidential system at that time. یعنی کہ ہم جو کامن ویلتھ کے جو ممالک تھے جو برطانیہ سے آزاد ہو کے آئے تھے، وہ برطانوی سسٹم کو فالو کر رہے تھے، کانسٹیٹیوشنل سسٹم کو، جس کو ویسٹ منسٹر سسٹم بولتے ہیں، اسی کی ریپلیکاز اور کاپی کر رہے تھے۔ لیکن ایوب خان نے ایک صدارتی نظام لاگو کیا جس کا تجربہ پہلی مرتبہ امریکہ میں ہوا 1789 کے ارد گرد ان کا آئین بنا، اور 18ویں صدی کے آخری دہائی میں وہاں صدارتی نظام لاگو ہوا۔ ہمارا جو یہ آئین ہے یہ امریکہ اور فرانس سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے بنسبت کے برطانوی آئین سے۔ اگر ہم اس کے اسلامک فیچرز ڈسکس کریں، اسلامک فیچرز ہمارے ہر آئین میں بہت پرومیننٹ ہوتے ہیں، بیکاز پیپل لائک ٹو ہیو سچ اے کانسٹیٹیوشن which has more and more Islamic features, more and more Islamic articles, and that is why in schools and in colleges and in universities we used to learn mostly about the Islamic features of the Constitution, and we ignore the other features of the Constitution like the basic human rights, like the powers of the president, like the central government, like judiciary, etc. We used to learn something about only the Islamic provisions of a constitution. We are going to learn some basic features, some provisions. President should be a Muslim. Likewise, in 1956, we had this provision that president must be Muslim, and some experts says that it was only discriminatory article in the Constitution of 1962 against the non-Muslim or against the minorities. The remaining Constitution had no such discriminatory articles. So the president should be Muslim, and the name of the country was Republic of Pakistan. There was no mentioning of Islamic in the Constitution, and Ayub Khan was a pro-West man, and he was trained in Western institutions, and
and that is why he had no feelings for such things. But after all, he was forced to amend the name of the country after a year, and in March 1963 we had first amendment in the constitution, and in this amendment many things were amended, and one of them was the name of the country. After the amendment, name of the country was Islamic Republic of Pakistan. There was also a preamble, like we had a preamble in 56 constitution, and this preamble was also based on objective resolution, but we can say it was almost the objective resolution, not the exact wordings of the objective resolution. And he not included some phrases of the objective resolution in his constitution, and after some protest from the masses and from some politician, he was forced to reintroduce those phrases in the constitution which were not included from the preamble. Like the phrase was like within the limit prescribed by God. We had a sentence like this, that the Muslims, the citizens of Pakistan, would use their power within the limits prescribed by God. So he not included this phrase with the limits prescribed by God. But after some pressure, he included this in the constitution. There was a preamble, and the preamble was the objectives resolution. He introduced teaching of Islamiyat as compulsory. Islamiyat को इसने compulsory करार दिया, और क्योंकि उस वक्त मुल्क में एक बड़ी तादाद नॉन मुस्लिम्स भी थी, आज भी है, लेकिन उस ज़माने में जो मशरक़ी पाकिस्तान में करोड़ सवा करोड़ हिंदू आबाद थे, या इवन बुद्धिस्ट वर देयर, तो उस ज़माने में इस्लामियात को इसने कंपल्सरी सब्जेक्ट करार दिया. आज अगर हम बांग्लादेश की टेक्स्ट बुक्स पढ़ें तो वहाँ दीनियात की 4 मुख्तलिफ़ किताबें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं. जो मुसलमान हैं उनको इस्लाम एंड इस्लामिक मॉरल्स पढ़ाए जाते हैं, जो हिंदू हैं उनको हिंदुइज़म एंड हिंदू मॉरल्स पढ़ाए जाते हैं. यानी क्या मज़हब और अखलाकियात, बौद्ध मत और अखलाकियात, क्रिश्चियनिटी और अखलाकियात, मुसलमान और अखलाकियात, तो ये उन्होंने 4 मुख्तलिफ़ किताबें बनाई हैं. हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा सिस्टम है जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए एथिक्स पढ़ाया जाता है, लेकिन अमूमन इसके लिए फैसिलिटीज़ बाज़ जगह पे नहीं होती. एक आध माइनॉरिटी का स्टूडेंट होता है, उसके लिए फिर एथिक्स का टीचर या किताब या सब्जेक्ट की परेशानी बन जाती है. और नॉन मुस्लिम हैव टू अपीयर इन द पेपर ऑफ इस्लामियात एट मैट्रिक और FA और BA लेवल. BA तो ख़त्म हो गया है. बहरहाल इस लेवल पर हमारे नॉन मुस्लिम भी कभी कभार उनके लिए सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि दे हैड टू अपीयर इन द पेपर. तो इस्लामियात इंट्रोड्यूस कराया. इसके अलावा बॉन्ड विद द मुस्लिम वर्ल्ड, जो पिछली आइन में भी था, जो 62 में भी है, 56 में भी था, 73 में भी है, और ये पाकिस्तान का एक पसंदीदा मिशन है जिस पे पाकिस्तान अमल करना चाहता है, लेकिन अभी तक एज सच इसको फॉर अ ब्रीफ टाइम 70s में थोड़ी बहुत कामयाबी मिली थी. बहरहाल आगे पीछे कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल सकी. तो बॉन्ड्स विद द मुस्लिम वर्ल्ड, इससे मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड से बॉन्ड है तो दीगर से ताल्लुक़ नहीं है. इसका मतलब ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड से ताल्लुक़ात को तरजीह दी जाएगी, और दूसरे ममालिक से जो नॉन मुस्लिम ममालिक हैं दुनिया में, उनसे भी ताल्लुक़ात रखे जाएंगे. इस आइन ने एक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील की बात की कि एडवाइजरी काउंसिल बनेगा. इसके 5 से 12 मेंबरान होंगे और उनकी मुद्दत जो है वो 3 साल होगी, और ये लोग इस्लामिक लॉज को, जो हमारे लॉज हैं, उसको इस मज़हब की रोशनी में परखेंगे कि whether they are in accordance to the religion or not. तो ये जो है कि लॉज कन्फर्मिटी टू द कुरान एंड सुन्ना है या उसके ख़िलाफ़ है. तो ये कमीशन काउंसिल ये काम करेगा, और ये काउंसिल ये भी एक यूनिक आइडिया था इसका, और इसने इसको इम्प्लीमेंट किया है. आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक और शक्ल में ये काउंसिल मौजूद है. सदारती निज़ाम इस आइन की बड़ी ख़ास बात है, और सदारती निज़ाम अमरीका में पहली मरतबा लागू हुआ, और फिर उसके बाद दीगर छोटे बड़े ममालिक ने, खासकर बड़े ममालिक ने सदारती निज़ाम को पसंद किया, और कुछ ममालिक में ये निज़ाम राइज है. आइन की बात है, बाज़ आइन के तहत सदारती निज़ाम में सदर को बहुत ज़्यादा इख्तियारात हासिल हैं, बाज़ में कम है. लेकिन हमारा जो निज़ाम था, ये चूँकि अयूब खान पहले सदर बन गया है 60 में, अब उसके लिए आइन बनाया जा रहा है, और अयूब खान बहुत ज़्यादा इम्कान ये भी देख रहा है कि आइंदा सदर भी मैं ही बनूँगा, तो वो इस सदर के ओहदे में बहुत
زیادہ اختیارات سمیٹنا چاہتا ہے. ویسے بھی صدارتی نظام میں صدر کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہوتے ہیں. اگر پارلیمنٹری سسٹم کے ساتھ ہم کمپیئر کریں تو پارلیمنٹری سسٹم میں پرائم منسٹر طاقتور ہے، یعنی کہ وہ اتھارٹی رکھتا ہے، لیکن پریزیڈنشل میں جو اتھارٹی پریزیڈنٹ کو حاصل ہے اتنی اتھارٹی کبھی بھی پرائم منسٹر کو حاصل نہیں ہوتی. کچھ لوگ ایک نظام کو ترجیح دیتے ہیں پاکستان میں بھی، اور کچھ لوگ دوسرے نظام کو ترجیح دیتے ہیں. بہرحال نظام شاید دونوں اچھے ہیں، صرف اس کا استعمال اچھا یا برا ہو سکتا ہے کہ لوگ اس پر عمل کس طرح کر رہے ہیں اور کس ارادے سے کر رہے ہیں اور کس نیت سے کر رہے ہیں. صدر مملکت کے لیے عمر کی شرط 35 سال رکھی گئی تھی. پچھلے آئین میں کتنی تھی؟ وہ 40 سال ہے. موجودہ آئین میں کتنی ہے؟ 45 ہے، لیکن اس نے 35 رکھی. اس کی کم اس لیے رکھی ہے کہ چونکہ آج کل اگر ہم دیکھیں تو اپنے آئین میں پرائم منسٹر کے لیے 35 سال کی عمر ہے. تو یہاں پریزیڈنٹ چیف ایگزیکٹو بھی ہے، یعنی کہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ بھی ہے اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہے. تو اس وجہ سے اس کے لیے عمر کی شرط جو ہے وہ کم رکھی گئی ہے، اور اس کا دورانیہ یہ 5 سال ہے، اور یہ انڈائریکٹ ووٹوں سے منتخب ہوگا. یعنی کہ ڈائریکٹ عوام اس کو ووٹ نہیں دیں گے جس طرح بعض ممالک میں ہے. کچھ ممالک میں لوگ ووٹ ڈال کے رشیا وغیرہ میں اپنے لیے پریزیڈنٹ منتخب کرتے ہیں. تو اس نے بھی ایک الیکٹورل کالج کا وہ کیا، اینڈ دس الیکٹورل کالج واز بیسڈ آن BD ممبرز، جو پہلے تو 80,000 تھے، بعد میں لیٹر آن ایک ترمیم کے ذریعے ان کی تعداد 120,000 یعنی کہ 1,20,000 کر دی گئی. آن دا بیسز آف پیرٹی، مطلب ہے کہ جب 80,000 تھے تو 40 + 40، اور جب 20 ہو گئے تو پھر 60,000 اس خطے سے اور 60,000 مشرقی پاکستان سے. تو یہ الیکٹورل کالج تھا، یعنی کہ انڈائریکٹ ووٹ تھے. عام لوگ BD ممبرز کو چنتے تھے اور BD ممبرز نے آگے جا کے اس کو چننا تھا. اور ایوب خان یا اس کے جو حمایتی تھے وہ BD سسٹم کے جو فائدے بیان کر رہے تھے اس وقت، وہ عقل کو ماننے والی باتیں بھی تھیں، لیکن ان BD ممبرانس پر جب ایوب خان نے پریشر ڈالا یا ان کو اپنے حمایت میں استعمال کیا تو اس سے یہ نظام عوام کی نظروں میں ناکارہ ہوا. BD ممبرز کے لیے ممبرشپ کی عمر کی حد جو ہے وہ 25 سال تھی، یعنی کہ ہر جو 25 سال کا پاکستانی شہری ہے وہ انتخابات لڑ سکتا ہے. اور ووٹ ڈالنے کے لیے عمر 21 سال، 56 میں بھی 21 سال تھی ووٹر کی عمر، اور یہاں 62 میں بھی 21 سال ہے. 73 کا کانسٹیٹیوشن جب بنا تو اس میں بھی 21 سال عمر تھی ووٹرز کی، بعد میں اس کو 18 ایئرز کر دیا گیا ہے، اور آج کل 18 ایئرز اولڈ لوگ پاکستان میں ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں. ایک شخص 2 دفعہ پریزیڈنٹ بن سکتا ہے ملک کا، لیکن الیکشن وہ 2 دفعہ سے زیادہ بھی لڑ سکتا ہے. اگر سپوز وہ نہیں جیت پاتا تو انتخابات میں وہ 2 دفعہ سے زیادہ حصہ لے سکتا ہے، لیکن اگر جیت جائے تو 2 دفعہ سے زیادہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا. پھر ایک یونیک فیچر اس کا یہ بھی تھا کہ if there were more than 3 candidates، پھر اس طرح کریں گے کہ مثال کے طور سے 8 9 10 کینڈیڈیٹس ہیں تو پھر اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی اجلاس بلائے گا، اور وہ جو قومی اسمبلی کے ممبران جو ہیں وہ ان میں سے ٹاپ 3 کو سلیکٹ کریں گے. تو فائنل ریس 3 کے درمیان ہوگی. بقایا اسمبلی میں جس کو کم ووٹ مل گئے وہ ریس سے باہر ہو جائیں گے. تو کینڈیڈیٹس کتنے ہوں گے؟ 3 کینڈیڈیٹس ہوں گے ان دا الیکشن، اور اس میں بھی جو موجودہ صدر ہوگا اس کے لیے یہ شرط ختم کر دی گئی ہے. مطلب ہے کہ جو شخص صدر ہے اور اگلے ٹرم کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس قومی اسمبلی کے شمار میں نہیں آئے گا. تو یہ ایوب خان نے شاید اپنے لیے ایک راستہ ڈھونڈا کہ اگر میں اگلی دفعہ انتخابات لڑوں گا تو اگر قومی اسمبلی کوئی پرابلم بنا سکتی ہے تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ کیا، اور یہ کہا کہ جو شخص پریزیڈنٹ ہے اس پر یہ بات لاگو نہیں ہوگی. اس میں امپیچمنٹ یا مواخذے کا بھی تھا. پرائم منسٹر کو جب ہٹاتے ہیں کرسی سے تو اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس بولتے ہیں، عدم اعتماد. اور جب پریزیڈنٹ کو ہٹاتے ہیں تو اس کو امپیچمنٹ یا اردو عربی میں مواخذہ بولتے ہیں. تو پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ ہو سکتی تھی اس آئین کے تحت، اور اس کا طریقہ کار بھی دیا تھا کہ اسپیکر کو قومی اسمبلی کے 1/3 ممبران ریکویسٹ کریں گے فار دا امپیچمنٹ، کہ ہم امپیچمنٹ چاہتے ہیں پریزیڈنٹ کی فار سرٹن ریزنس. اسپیکر پھر کیا کرے گا؟ پھر وہ ناٹ ارلیئر دین 14 اینڈ ناٹ لیٹر دین 30 days اس پہ کارروائی کرے گا. یعنی کہ 14 دن سے پہلے نہیں کرے گا اور 30 دن سے 14 to 30 days کے اندر وہ
وہ اس امپیچمنٹ پہ کارروائی کرے گا۔ اس دوران پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار ہوگا، حق حاصل ہوگا کہ وہ قومی اسمبلی سے خطاب بھی کرے۔ یہ صدارتی نظام میں ایک خاصیت ہے کہ اس میں ایک شخص اگر ایک دفعہ صدر بن جائے تو پھر اس کا ہٹانا بہت مشکل ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے لیکن بہت مشکل۔ جس طرح کہ پرائم منسٹر کو 50% پلس کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے 75% پلس کا کہا گیا، دس واز ٹو مچ۔ اور پھر آگے بات یہ بھی ہے کہ اگر 1/3 نے تو اجلاس بلا لیا اسپیکر کو ریکویسٹ کر کے کہ اجلاس بلا لیں، لیکن اگر الیکشن ہوا، ووٹنگ ہوئی اور پریزیڈنٹ کے حمایت میں آدھے سے زیادہ ووٹ آئے، یعنی کہ جو مخالفین ہیں اگر وہ آدھے ووٹ بھی حاصل نہیں کر سکے تو پھر جنہوں نے اجلاس بلایا تھا وہ اراکین اپنی سیٹیں گوا بیٹھیں۔ تو ان میں سے مطلب ہے کہ جو لوگ 1/3 اراکین جب اجلاس کی ریکویسٹ کریں گے تو وہ 10 دفعہ سوچیں گے کہ آیا ہمارے پاس ایک تو 3/4 یعنی کہ 75% ووٹرز پھر ہمیں مل جائیں گے، دس واز ٹو مچ، اور اگر 75% نہیں بھی ملتے تو آدھے تو کم از کم ہونے چاہیے۔ اگر آدھے نہیں ملیں گے تو یہ اراکین اپنی نشستیں گوا بیٹھیں گے۔ اسی طرح کی ایک اور شرط اس میں تھی کہ پریزیڈنٹ کو ڈیزالو دی لیجسلیچر۔ اگرچہ صدارتی نظام میں جو اسمبلی ہوتی ہے وہ علیحدہ منتخب ہوتی ہے اور جو صدر ہوتا ہے وہ علیحدہ منتخب ہوتا ہے، اور دونوں کا ایک دوسرے سے ایگزیکٹ کوئی واسطہ، ڈائریکٹ واسطہ نہیں ہوتا، وہ اپنی اسمبلی اپنا کام کرتی ہے، صدر انتظامیہ کا اپنا کام کرتا ہے۔ لیکن یہاں پاکستان کے آئین میں صدر کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ قومی اسمبلی یا لیجسلیچر کو ختم بھی کر سکتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ شرط بھی رکھی گئی تھی کہ ایسے وقت میں the president will have also resign، وہ بھی استعفیٰ دے گا اور دونوں کے لیے دوبارہ انتخابات ہوں۔ تو یہ پریزیڈنٹ کو ایک ہاتھ میں اختیار دیا گیا تھا مقننہ یا قانون ساز ادارے کے خاتمے کا، لیکن دوسری طرف اس پر یہ شرط بھی لاگو کی گئی تھی کہ اگر آپ یہ حق استعمال کریں گے تو آپ اپنا عہدہ بھی گنوانا ہوگا اور دونوں کے لیے اثر نو انتخابات ہوں۔ بہت زیادہ پاورفل ہے، ایون پروونشل گورنمنٹ بھی پریزیڈنٹ کے اختیار میں ہے، فائنینشیل میٹرز بھی پریزیڈنٹ کے اختیار میں ہیں، میجر اپوائنٹمنٹس بھی پریزیڈنٹ کے اختیار میں ہیں۔ تو اس وقت کسی نے یہ کہہ دیا تھا کہ 62 کے کانسٹیٹیوشن میں صدر کی حیثیت اس طرح ہے جیسے کہ فیصل آباد میں گھنٹہ گر کی ہے۔ فیصل آباد کا گھنٹہ گر، فیصل آباد ایک جدید شہر ہے، انگریزوں نے بنایا 100-120 سال پہلے۔ انگریز گھنٹہ گر بنایا کرتے تھے شہروں میں، تو فیصل آباد کا گھنٹہ گر کی ساری شاہراہیں وہ آتی ہیں اور گھنٹہ گر پہ یکجا ہوتی ہیں، اور وہاں سے پھر گھنٹہ گر سے آپ آگے بھی جا سکتے ہیں اور اکٹھی بھی۔ اور پھر وہ اس زمانے کی بلڈنگ شاید اتنی زیادہ بھی نہیں تھی، تو وہ شہر کے ہر طرف سے نظر بھی آیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ صدر کی مثال اس آئین میں ایسی ہے جس طرح فیصل آباد کے گھنٹہ گر کی ہے۔ یہ تمام قوانین اور تمام جو ادارے ہیں وہ ایک شخص میں مرکوز ہیں اور ہر جگہ سے وہ شخص نظر آتا ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ وہ پریزیڈنٹ ہے۔ تو دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ صدارتی نظام کی یہ خاصیت ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ اختیار ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں جو جہاں صدارتی نظام ہے، مثال کے طور سے رشیا، وہاں کے پریزیڈنٹ بہت زیادہ پاورفل ہیں۔ ایون امریکہ میں پریزیڈنٹ بہت ویٹو کا حق بھی رکھتا ہے، لیجسلیچر کوئی قانون پاس کر دیتا ہے، اس کے پاس ویٹو کا ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن ڈیفائن کرتا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ایوب خان نے اپنے لیے اس آئین میں بہت زیادہ اختیارات رکھے، کیونکہ ایوب خان فوجی کمانڈر تھا، اور فوج میں چونکہ سینٹرلائزیشن ہے، ون اتھارٹی ہوتی ہے اور وہ آرڈر کرتی ہے اور اس پہ سارے عمل کرتے ہیں، تو اس نے یہی چیز آئین اور سیاست میں بھی اپنانے کی کوشش۔ یہی نقصان ہے جب سرکاری افسران، وہ سول ہوں وہ ملٹری ہوں، وہ جب عوامی اس میں آ جاتے ہیں تو وہ اپنے جو دفتری اصول ہے وہ عوام پر بھی اپلائی کرتے ہیں، جبکہ عوام کی نفسیات کچھ اپنی اور ہیں۔ وہاں آرڈر اور اوبے والی بات نہیں ہوتی، وہاں کنونسنگ اور دل جیتنے والی بات ہوتی ہے۔ تو یہ اچھے فیصلے اگر کمانڈنگ پوزیشن میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو عوام اس کو پذیرائی نہیں بخشتے۔ اور اسی طرح ایوب خان کے آئین میں یا گورنمنٹ میں اگر کچھ اچھی باتیں بھی تھیں تو اس کو دو چیزوں نے نقصان پہنچایا۔ ایک تو سیاستدان بہت کنارہ کش ہو گئے تھے، وہ اپنے لیے کوئی گراؤنڈ دیکھنا چاہ رہے تھے حکومت میں، واپس حکومت میں آنے کے لیے، اور اس وجہ سے وہ صدارتی نظام کے خلاف تھے۔
اور دوسرا یہ تھا کہ اس کے تحت سارا نظام جو تھا وہ بیوروکریٹ چلایا کرتے تھے. پچھلا جو آئین تھا 56 میں یا جو ہماری اسمبلیاں تھی پہلے 11 سال یعنی کہ 47 سے 58 تک، اس میں جو بھی تھا اس میں پیریٹی تھی. پیریٹی سے مراد یہ ہے کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے کم از کم اراکین کی تعداد تو برابر تھی. اگر پیسے کی ڈسٹریبیوشن میں کچھ تھی تفاوت، یعنی کہ مغربی پاکستان کو زیادہ توجہ دی جا رہی تھی اور اس کو کم دی جا رہی تھی، اس کو مشرقی پاکستان والوں کو کم از کم اتنی تسلی تھی کہ حکومت میں ہمارے نمائندے تو کم از کم موجود ہیں. اب جب یہ حکومت آئی ہے تو زیادہ تر نان پولیٹیکل لوگ تھے اور زیادہ تر مغربی پاکستان سے تھے، تو یہی وجہ ہے کہ مشرقی پاکستان والوں کو بے چینی پیدا ہوئی کہ اب تو جو نمائندگی کی حد تک جو ہمارے لوگ تھے اب وہ اس حکومت میں بہت کم ہیں. اگرچہ ایوب خان نے وہاں دورے بھی کیے مشرقی پاکستان کو اور ڈھاکہ کو سیکرٹ کیپٹل بھی قرار دیا، لیکن فائنینشیل ریسورسز بہت زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں. کارل مارکس بھی کہتے ہیں کہ فائنانس جو ہے وہ میجر آسپیکٹ ہے، مادیت پسند اس کو بولتے ہیں، اور باقی چیزیں بعد میں آتی. اور وہ ڈس انٹیگریشن آف پاکستان، تو اس میں سب سے بڑی بات ڈسٹریبیوشن آف ریونیو اینڈ ایکسپینڈیچرز اینڈ فنڈس ایلوکیشن، یہ باتیں ان کی پریشانی پیدا ہوئی. پھر ایوب خان کے پاس ایک کیبنٹ بھی ہوگا جو پریزیڈنٹ ہے جو بھی ہے. آئین تو سپوز یہ ہے کہ یہ تو لامحدود مدت کے لیے ہے، کوئی بھی صدر بن سکتا ہے، اور جو بھی صدر ہوگا تو اس کے پاس کیبنٹ ہوگا. عموماً جو ہمارے جو پارلیمانی نظام ہے اس میں ٹیم آف دی منسٹرز از کالڈ کیبنٹ، اور جو ہمارے پریزیڈینشیل سسٹم ہے اس میں ٹیم آف دی منسٹر از نون ایز منسٹیریل کونسل. وزارتی کونسل بولتے ہیں صدر کے پاس جو وزیر ہوتے ہیں. دونوں میں فرق یہ ہے کہ پارلیمانی نظام میں the minister must be the member of the parliament. وہ قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کے اگر دو ہاؤسز ہیں، سینٹ بھی ہے سپوز آج کل جو ہے، تو یہ وزیر وہ شخص بنے گا جو اس کا رکن ہوگا. اگر وہ اس کا رکن نہیں ہے تو وہ وزیر نہیں بن سکتا. ہمارے ان حکمرانوں نے اس کا یہ طریقہ نکال لیا ہے کہ اس کو ایسے شخص کو پھر مشیر لگا دیتے ہیں اور اس کی نوٹیفیکیشن میں لکھ دیتے ہیں کہ اس کا عہدہ جو ہے وہ وزیر کے برابر ہے. لیکن اختیارات وہ استعمال بھی کرتا ہے لیکن ایکچولی وہ وزیر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پارلیمنٹ کا رکن بھی نہیں ہوتا. ہماری پچھلی گورنمنٹ میں یہ مسئلہ ہوا کہ ہمارے فائنانس تھے حفیظ شیخ، جو پچھلی حکومتوں میں بھی تھے، باہر سے نمائندے ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی پچھلی حکومت میں بھی تھے، تو وہ مشیر تھے اور اس کو وزیر بنانے کے لیے سینٹ کا رکن بنانے کی کوشش کی گئی فرام اسلام آباد، لیکن وہ نشست نہیں جیت سکے اور وہ سینیٹر نہیں بن سکے. سینیٹر نہیں بنے، بس مشیر کی حیثیت سے رہے. جب آگے جا کے نیشنل فائنانس کمیشن کا اجلاس ہونے والا تھا تو جب وہ وہاں اجلاس میں بیٹھنے لگے تو ممبران نے اعتراض کیا کہ آپ تو وزیر نہیں ہیں، اس نیشنل فائنانس کمیشن کو چیئر فیڈرل فائنانس منسٹر کرے گا، اور پروونشل فائنانس منسٹر اور پروونس سے کچھ اور لوگ بھی ہوں گے، 4 لوگ جو پریزیڈنٹ الیکٹ کریں گے. ٹو کٹ شارٹ، فیڈرل فائنانس منسٹر would chair the meeting of the NFC. تو اب جب حفیظ شیخ آئے ہیں chair the meeting تو ممبران نے اعتراض کیا کہ you are not the finance minister، آپ تو مشیر ہیں. تو that is why ultimately he was removed from his post، اور پھر شوکت ترین کو اس کی جگہ لگا دیا گیا. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ پریزیڈینشیل سسٹم میں a president can appoint anybody his minister، اگر وہ اسمبلی کا رکن ہے یا نہیں ہے. اور پارلیمنٹری میں کیا ہے، پرائم منسٹر should appoint his minister from either house of the parliament، لیکن باہر سے نہیں ہوگا. اب اس آئین میں یہ بات تھی کیونکہ آئین میں کہ ایک شخص اگر ممبر بن جاتا ہے منسٹریل کونسل کا، یعنی کہ منسٹر بن جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی اگر وہ قومی اسمبلی کا بھی رکن ہے تو وہاں سے استعفیٰ دے گا. یعنی کہ ڈوئل ممبرشپ اس کے لیے نہیں تھی، یا وہ لیجسلیٹو اسمبلی کا رکن بنے گا یا منسٹریل کونسل کا رکن بنے گا. تو اس میں یہ قدغن لگایا گیا تھا کہ 2 پوزیشنیں ایک شخص جو ہے وہ نہیں لگا سکتا. یہ صدارتی نظام میں ایک بڑی اچھی بات بھی ہے کہ اس میں ایکسپرٹ لوگوں کو موقع مل سکتا ہے وزیر بننے کا، کیونکہ پارلیمنٹری میں یہ نقصان ہے کہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر باؤنڈ ہے کہ وہ اسمبلی کے اراکین میں کوئی وزیر بنائے. اب اسمبلی کے اراکین میں اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کون ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لوگ کسی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ کو ووٹ دے کے اسمبلی بھجوائیں گے. تو اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا منسٹر کون ہوگا، انوائرمنٹ کا منسٹر کون ہوگا، ایون ہیلتھ کا منسٹر. تو یہ نان ریلیونٹ لوگ منسٹرز بن جاتے ہیں پارلیمنٹری سسٹم میں.
پریزیڈینشیل میں یہ ہے کہ پریزیڈنٹ وہ اس کو جو سوٹیبل سوٹ لگتا ہے وہ اس کو اپوائنٹ کرتا ہے، لیکن یہ اس معاشرے کی بات ہے جہاں جمہوری رویے مضبوط ہوں. ہمارے جیسے ملک میں تو یہ تو بندر بات ہے، اپنے بچوں اور دوستوں کو نوازنے کی باتیں ہیں. تو صدارتی نظام اس وجہ سے بہت زیادہ خطرناک ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیڈران نے اپنے بچوں کو وزارتیں دلوائی ہیں، اپنی بیٹیوں کو اسمبلی کا ممبر بنوایا ہے اور اپنے بھائی بہنوں کو وزارتیں. اور یہ تو اگر یہ صدارتی نظام ہو، اب تو یہ کنفائنڈ ہے کہ پہلے اپنے بیٹے کو قومی اسمبلی کا ممبر بنائیں گے تو تب وزیر بنائیں گے، لیکن اگر یہ صدارتی نظام ہوگا تو پھر تو چوتھے گاؤں میں بھی جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی یہ لوگ اپنے وزیر اور وہ بنا دیں گے. تو پریزیڈینشیل سسٹم کی یہ خاصیت ہے کہ اینی باڈی کین بی اے منسٹر ود دا پریزیڈنٹ. لیکن اس میں یہ تھا کہ منسٹر جو تھے وہ قومی اسمبلی چونکہ ان کو نہ بناتی ہے نہ گرا سکتی ہے، تو یہ منسٹر کیا ہے، یہ صدر بناتے ہیں اور صدر کو بھی جواب دہ ہیں. قومی اسمبلی سے ان کا کوئی کام نہیں ہے. پارلیمنٹری میں چونکہ وہ قومی اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، یہاں وہ قومی اسمبلی کے سامنے جو ہیں وہ جواب دہ نہیں ہوتے. یہ منسٹر جو ہیں دے ہیڈ دا رائٹ ٹو اٹینڈ دا میٹنگ آف دا نیشنل اسمبلی. وہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، لیکن ووٹ نہیں ڈال سکتے، بیکاز دے ور ناٹ دا ممبرز آف دس ہاؤس. اگر وہ ممبر نہیں ہے تو پھر وہ بول بھی سکتے ہیں، اٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. ہاں، قومی اسمبلی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے ڈائریکٹ 62 کے آئین میں کہ وہ کسی منسٹر کو بلائے کہ آپ ہمیں یہ جوابات دیں. یس، دے کین سمن اے منسٹر تھرو دا پریزیڈنٹ. یعنی کہ اگر پریزیڈنٹ چاہے گا تو کوئی منسٹر اسمبلی میں جا کے کوئی بیان یا وضاحت کرے گا. اگر وہ نہیں سمجھتا تو اسمبلی اس کو نہ بلا سکتی ہے اور نہ اس کو مجبور کر سکتی. تو مطلب یہ ہے کہ لیجسلیچر اپنا جدا اپنا ایک سیٹ اپ ہے اور ایڈمنسٹریشن یا ایگزیکٹو ایک جدا سیٹ اپ ہے. اس میں پریزیڈنٹ کے پاس جو ہے وہ آرڈیننس کا بھی اختیار ہے اور جو لگا سکتے ہیں، اور آرڈیننس کو آگے جا کے پھر قومی اسمبلی سے جو ہے اپروول بھی لینا ہے. اور اس کا مشہور آرڈیننس ہے فیملی آرڈیننس 1961، جس کا نام ابھی تک آرڈیننس ہے. بہرحال یہ آرڈیننس 63 میں پھر قومی اسمبلی سے منظور ہو کے قانون بن کر آیا ہے، لیکن نام اس کا ابھی تک آرڈیننس ہی چلتا آ رہا ہے، اگرچہ وہ پراپر ایکٹ ہے اور ابھی تک پاکستان میں لاگو ہے. اس کے پاس صدر کے پاس ایمرجنسی لگانے کے اختیارات بھی تھے جس طرح 56 میں تھے، اور یہ ایمرجنسی کا ٹائم پیریڈ تو کوئی نہیں ہے. بہرحال 180 ڈیز اس کا ٹائم پیریڈ ہو سکتا ہے، کیونکہ اسمبلی سے اس کو منظوری لینی ہے اور اسمبلی کا اجلاس سال میں 2 دفعہ ضرور ہونا ہے. تو میکسیمم ڈیلے اگر پریزیڈنٹ کر سکتا ہے اجلاس کو تو وہ 180 ڈیز تک کر سکتا ہے. 180 ڈیز بھی اس کو کانسٹیٹیوشن سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اجلاس بلائیں. تو جب وہ اجلاس بلائے گا تو جو ایمرجنسی کا بل وہ پارلیمنٹ سے منظوری کی بہت پھر پیش ہوگی. تو پارلیمنٹ نے منظوری دی یا نہ دی، اس طرح میکسیمم 180 ڈیز پریزیڈنٹ ہیڈ دا رائٹ اور دا پاور اور دا اتھارٹی ٹو امپلیمنٹ ایمرجنسی ان دا کنٹری. اس کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے، مقننہ یا قانون ساز ادارہ جو ملک کے لیے قانون بناتے ہیں، کہ لیجسلیٹو اسمبلی میں کیا ہے، بعض دفعہ 2 ہاؤسز ہوتے ہیں لیجسلیٹو اسمبلی، اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس، اور فیڈرل سسٹم کے لیے 2 ہاؤسز دے آر ویری مچ سوٹیبل. لیکن 56 میں بھی یونیکیمرل تھا ہمارا، اور 62 میں بھی یونیکیمرل ہاؤس اس نے رکھا، اور یونیکیمرل اس میں نیشنل اسمبلی ہی ہماری تھی ادارہ، اور اس کے 156 ممبران. 6 نشستیں جو ہیں وہ they were allotted for women, or on the basis of parity they were distributed between East and West Pakistan. Later on in 1967, I think the number of these seats were raised to 200, but at the time of implementation of the constitution the number of these seats were 156. اگر کوئی اسمبلی ممبر مسلسل 30 دنوں کے لیے اجلاس میں شرکت نہیں کرتا تو وہ نااہل ہو جائے گا، مطلب ہے کہ وہ اپنی سیٹ کھو دے گا. اگر ایک اجلاس ہوا، سپوز ایک اجلاس 30 دنوں کا ہوا اور اس نے پورے 30 دن میں شرکت نہیں کی تو نااہل. اگر وہ 30 دن 2 اجلاسوں پر بنتے ہیں، ایک اجلاس 20 دن کا ہوا اور پھر 2-3-4 مہینے بعد دوسرا اجلاس ہوا اس میں بھی 10 دن، تو ملا کر اگر وہ کنٹینیوسلی 30 دن وہ ایبسینٹ رہتا ہے تو ہی ول لوز ہز سیٹ.
1956 کے آئین میں بھی یہ بات تھی، لیکن وہاں اسمبلی ممبر کے لیے 60 دن کا ٹائم رکھا گیا کہ if he remained absent for consecutive 60 days then he or she will lose the membership of the assembly. یہاں اس کو ہاف کیا گیا اور 30 days اس کو کر دیا گیا. پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ ایگزیکٹو جدا ہے، پریزیڈنٹ جدا ہے اور لیجسلیچر جدا ہے، تو پھر اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ if there is no speaker, if the position of the speaker is vacant، کوئی سچویشن بن گئی کہ اسپیکر کی پوزیشن ویکنٹ ہے، تو پھر اسمبلی اجلاس کون بلائے؟ پریزیڈنٹ بھی بلا سکتا ہے، لیکن سپوز پریزیڈنٹ بھی نہیں ہے، تو پھر ایسے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی یہ حق دیا گیا تھا کہ the Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan could also summon the meeting of the National Assembly. Supreme Court کا چیف جسٹس بھی اسمبلی کا اجلاس بلا سکتا ہے اس وقت میں جب اسپیکر بھی نہیں ہے، ملک سے باہر ہے یا اس کا عہدہ خالی ہے اور پریزیڈنٹ بھی نہیں، تو ایسے وقت میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بلا سکتا ہے. قومی اسمبلی کا جو پرنسپل سیٹ تھا اٹ واز ڈکلیئرڈ دا سٹی آف ڈھاکہ. جو بنیادی سیکریٹریٹ آف دا نیشنل اسمبلی تھا وہ ڈھاکہ میں تھا. پرانے آئین میں کیا بات تھی؟ پرانے آئین میں یہ کہا گیا تھا، آئین 56 کے آئین میں، کہ اسمبلی کے 2 اجلاس ہوں گے سال میں، کم از کم 2 اجلاس ہوں گے، اور ان 2 میں کم از کم 1 اجلاس ڈھاکہ میں ہوگا. لیکن یہ آئین ایک قدم اور آگے بڑھا اور اس نے کہہ دیا کہ ڈھاکہ وڈ بی دا پرنسپل سیٹ آف دا لیجسلیٹو اسمبلی. ڈھاکہ کو سیکنڈ کیپٹل بھی قرار دے دیا گیا تھا. بڑے فیصلوں کے لیے ایبسولوٹ میجارٹی کی ضرورت تھی اسمبلی میں. ایبسولوٹ میجارٹی کل بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ 67% ممبر کی یس چاہیے ہو، اور ناٹ آف دا اونلی پریزنٹ ممبران کی نہیں بلکہ جو کل اراکین ہیں ان کے 67%. یہ جو بڑے بڑے فیصلوں کے لیے جیسے طرح آئین میں ترمیم وغیرہ کے لیے 67% ہونے چاہیے ووٹس. پھر اگر کوئی شخص گورنر بنتا ہے یا کسی شخص کو پریزیڈنٹ منسٹر بنا دیتا ہے تو وہ اپنی اسمبلی رکنیت کو بیٹھے گا. مطلب ہے کہ 2 ممبرشپ کی گنجائش اس آئین میں نہیں تھی. صوبائی لیجسلیٹو اسمبلی اور ایگزیکٹو. گورنر وڈ بی دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. چیف منسٹر کی تو کوئی پوزیشن نہیں ہے، لیکن یہ گورنر ناٹ الیکٹڈ بائی ہی اور شی وڈ ناٹ بی الیکٹڈ بائی دا پیپل. وہ اپوائنٹ ہوگا پریزیڈنٹ کے دستخط سے. مطلب ہے کہ صوبے کے لیے گورنر کون اپوائنٹ کرے گا؟ پریزیڈنٹ کرے گا. ایون جو پروونشل منسٹرز ہوں گے وہ بھی پریزیڈنٹ کے مرضی سے اپوائنٹ ہوں گے. اور اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پروونشل منسٹریل کونسل ہے یہ بھی ان سینس پریزیڈنٹ کو جواب دہ ہے، کیونکہ گورنر خود پریزیڈنٹ کی رضامندی سے اس کرسی پر بیٹھا ہے. اگر پریزیڈنٹ نہیں چاہے گا تو گورنر کی نشست وہ ایک دن بھی نہیں رہ سکتا. اس وجہ سے کیونکہ گورنر کسی پروونشل منسٹر کو اپوائنٹ نہیں کر سکتا تو اس وجہ سے وہ اس کو ہٹا بھی نہیں سکتا. لگانے والا بھی پریزیڈنٹ ہے اور ہٹانے والا بھی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے. اور جو پروونشل اسمبلی ہے، یہ تو ہم نے منسٹرز کی بات کی. اب جو پروونشل اسمبلی ہے جو ایک علیحدہ فورم ہے، لیجسلیٹو اسمبلی ہے، اس کو ڈیزالو کس طرح ہوگا؟ نیشنل اسمبلی کی تو ہم نے بات کر لی کہ پریزیڈنٹ کو ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی، لیکن اس صورتحال میں پریزیڈنٹ بھی استعفیٰ دے گا. صوبائی اسمبلی کو کون ڈیزالو کرے گا؟ صوبائی اسمبلی کو ڈیزالو نیشنل اسمبلی کرے گی. تو صوبائی اسمبلی کے معاملات ان سینس were given in the hand of نیشنل اسمبلی. نیشنل اسمبلی اس کے تنازعات کا فیصلہ بھی کرے گی. آپس میں کوئی تنازع ہے ممبران کے اسمبلی کے اندر، اور اگر تنازع کچھ حد سے بڑھ جائے تو پھر وہ تنازع وہ قومی اسمبلی اس کو ڈیزالو کرے گی. اس کا پروسیجر دیا ہے کہ گورنر قومی اسمبلی کو لکھے گا کہ یہ میں ڈیزالو کر رہا ہوں اور آپ اس کو اپروو کریں، اور قومی اسمبلی اپروو کر دے گی تو پریزیڈنٹ ڈیزالو کا آرڈر ایشو کر دے گا. لیکن آئین میں یہ بات نہیں ہے کہ اگر گورنر نے قومی اسمبلی سے کہہ دیا اور قومی اسمبلی ڈس ایگری کیا اس سے کہ نہیں ہم ڈیزالو کی ریکمنڈیشن نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں آئین کی شیخیں خاموش ہیں. اور الٹیمیٹلی جب تک ایوب خان اسٹرانگر تھا ان دا گورنمنٹ ٹل 1967 ہم کہہ سکتے ہیں، تو تب تک تو وہی ہوتا رہا جو ایوب خان چاہتا رہا. بعد میں جب اس کی حکومت پہ گرفت کمزور ہوئی کچھ باتوں کی وجہ سے، تو اس کے بعد یہ قانونی اور آئینی باتیں سر اٹھانے لگیں. وفاقی نظام. ایوب خان کا کلیم تھا کہ
ہم وفاقی نظام لا رہے ہیں، لیکن دیر کوڈ بی ویری مچ ڈفرینس بٹوین تھیوری اینڈ پریکٹس. ہم کسی ملک کے آئین کو پڑھ کر اس کے نظام کی امیج نہیں لے سکتے جب تک ہم پریکٹیکلی اس کو ایگزامن نہ کریں. تو یہ بھی کہنے کی حد تک وفاقی نظام لا رہے تھے، لیکن پاکستان جب سے بنا ہے 47 سے تو سینٹرل گورنمنٹ مضبوط سے مضبوط ہو رہا تھا، اور 62 میں اس نے اس کو اور بھی مضبوط کر دیا. 56 کے آئین میں یہ کہا گیا تھا کہ دیر شیل بی اے فیڈریشن نون ایز اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اس میں تو یہ بات بھی نہیں تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ دیر شیل بی اے ریپبلک نون ایز ریپبلک آف پاکستان. بعد میں اسلامک ریپبلک کر دیا. جس طرح 73 کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ فیڈریشن ہوگا، اس نے فیڈریشن کے لفظ پہ خاموشی اختیار کر دی تھی. شاید زیادہ اس کے ساتھ فیملیئر نہیں تھے، یا دل سے چاہتے نہیں تھے کہ فیڈریشن مضبوط ہو، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر سینٹرل گورنمنٹ مضبوط ہوگی تو دونوں صوبے کوآرڈینیشن میں رہیں گے. اور ان کا یہ خیال کیونکہ تاریخ نے غلط ثابت کیا، اس لیے ہم اس کو غلط ہی کہتے ہیں. پھر جو ہے اس کے جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے، اس کے اندر دیر واز اونلی ون لسٹ اینڈ دیٹ واز فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ. کل ہم نے پڑھا کہ 56 میں دیر ور 3 لیجسلیٹو لسٹ، ون واز فیڈرل، the other was provincial and the other was concurrent. لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے، اور پھر اس میں بھی یہ بات ہے کہ اس کے آئٹمز 49 ہیں. اس کے اندر 49 آئٹمز ہیں، لسٹ میں دیے ہوئے ہیں، اور وہ 49 آئٹمز پہ وفاقی حکومت عمل کرے گی، اور جو قومی اسمبلی ہے اس کی لیے قانون سازی کرے گی. 56 میں اس کی تعداد کم تھی، 56 میں یہ 30 تھی، اور 35 کا جو ایکٹ تھا اس میں 61 تھا. بہرحال نمبر پہ ہم دھوکہ نہیں کھا سکتے کہ ایک آئین میں فیڈرل اس کے اندر ہے کیا. اگر فائنینشیل ریسورسز سارے سینٹر کے کنٹرول میں ہیں تو پھر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹر بہت مضبوط ہے. بہرحال دیر واز اونلی ون لسٹ، دیر واز نو پروونشل لیجسلیٹو لسٹ، دیر واز نو کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ. اور پھر اس سب سے اوپر یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو ریزیڈیوری پاورز ہیں، جو بقایا پاورز ہیں ان 49 کے علاوہ، وہ بھی آٹومیٹیکلی پروونشل کے ہیں. 35 میں کیا تھا؟ جو بقایا جات ہیں وہ گورنر جنرل کے کنٹرول میں ہیں. 56 میں کیا تھا؟ جو بقایا جات ہیں وہ قومی اسمبلی کے کنٹرول میں ہیں. یہاں کیا ہے؟ جو بقایا جات ہے وہ صوبے کے کنٹرول میں ہے. آج بھی اس طرح ہے 73 کے کانسٹیٹیوشن میں 28ویں ترمیم کے بعد. بہرحال وہ آگے پڑھیں گے. تو اس کا ایک ہی لسٹ تھا، اور وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ تھا. اور اس کے چونکہ فائنینشیل میٹرز ور گیون ان دا کنٹرول آف دا سینٹرل گورنمنٹ، اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مضبوط سینٹرل گورنمنٹ تھا اور فیڈریشن کمزور تھی. یہی دور ہے کہ جو بنگال میں جو محرومی ہے وہ اب کھل کر سامنے آ رہی ہے. 50s میں بھی وہ لوگ پریشان تھے، لیکن اب وہ کھل کر اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ فنڈ ایلوکیشن جو ہے وہ وہاں تقریباً 1/3 ہو رہی ہے. 2 حصے فنڈ اگر یہاں خرچ ہو رہا ہے تو 1 حصہ فنڈ وہاں خرچ ہو رہا ہے. اور پھر اپنے قومی اسمبلی میں بھی ان کی یہ شکایت تھی کہ ان کی آبادی زیادہ ہیں لیکن نشستیں برابر ہیں. اور ان کی لیڈران نے پھر 67-68 میں جب ایوب خان کی گورنمنٹ کمزور ہوئی اور یہ بات چیت پر آمادہ ہوا، تو پھر ان کی لیڈران نے یہ بات کی کہ ہم نے تو پیرٹی کو اس لیے منظور کیا، 1 یونٹ اسکیم کو اس لیے قبول کیا کہ 2 صوبے ہوں گے، دونوں کے اراکین کی تعداد برابر ہوگی، تو اس میں تو مشرقی پاکستان کو نقصان ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس لیے منظور کیا کہ تمام چیزوں میں پیرٹی ہوگی، ڈسٹریبیوشن آف فنڈز، ایلوکیشن آف فنڈز ایٹسٹرا، ایکسپینڈیچرز ایٹسٹرا، اس تمام میں پیرٹی ہوگی، اور جتنے پیسے یہاں خرچ ہوں گے تو وہاں بھی ہوں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خرچہ نہیں ہو رہا ملک کے اس حصے پر، تو اس وجہ سے ان کی محرومیاں بڑھی اور وہ جدائی کی طرف آمادہ ہوئے. اگرچہ ایوب خان نے ایک 10 رکنی نیشنل فائنانس کمیشن بھی قائم کیا جو آج کے آئین میں بھی ہے، لیکن اس کے ممبران بھی مشرقی اور مغربی میں منقسم ہوئے، اور دونوں نے اپنی الگ الگ رپورٹ پیش کی. مغربی پاکستان کے اراکین کچھ اور قسم کی ایلوکیشن آف فنڈ چاہتے تھے اور ڈسٹریبیوشن اور وہ کچھ اور قسم سے چاہتے تھے، تو انہوں نے الگ الگ وہ پیش کی. ایوب خان نے یہ اعلان کیا کہ کروڑوں میں اس وقت ہمارے ایلوکیشن ہوا کرتے تھے فنڈ میں، تو کہ 11 کروڑ کے قریب لگ بھگ اس کو زیادہ ملا ہے مشرقی پاکستان کو.
پھر اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ جوٹ پہ جو ایکسپورٹ ڈیوٹی لگتی ہے اس کا 100% مشرقی پاکستان پہ لگے گا. اس سے پہلے 62.5% تھا, اس نے اس کو 100% کر دیا. لیکن اب بات جو ہے شاید بہت دیر ہو چکی تھی اور ان کے مطالبے دن بدن بڑھتے جا رہے تھے. جوڈیشری میں ہم یہ سمجھ لیں کہ اس نے سپریم جوڈیشل کونسل کا کنسیپٹ دیا فار دا فرسٹ ٹائم ان دا کانسٹیٹیوشن, جو آج کل بھی ہے ہمارے اس میں, اور مور آر لیس وہی کمبینیشن ہے جو ممبرشپ سپریم جوڈیشل کونسل کی 73 کے کانسٹیٹیوشن میں ہے, وہ اس میں نے رکھی تھی. پھر اس میں یہ تھا کہ یہ آئین جب منظور ہو رہا تھا تو اس میں دیر واز نو چیپٹر آف فنڈامنٹل رائٹس, اس میں فنڈامنٹل رائٹس کا کوئی چیپٹر نہیں تھا. اور یہ ایک خیال ہوتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کو رکھا جائے یا نہ رکھا جائے, یعنی کہ فنڈامنٹل رائٹس اسمبلی پھر خود بنائے گی یا پہلے سے ہم بنا دیں. اور پھر اس میں جو پرنسپلس تھے اس میں بھی یہ تھا کہ کورٹ اس پر فیصلہ نہیں کر سکی. تو اس سے لوگ بڑے ناراض ہوئے, اور جب یہ آئین نافذ ہوا تو سیاستدانوں نے اور عوام نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا, اور جو 1 مارچ 1963 کو اس نے جو پہلی امینڈمنٹ اس میں لائے ہیں اسمبلی ہماری, کہ اس میں یہ جو فنڈامنٹل رائٹس اور پرنسپلز والی باتیں ہیں اس کو عدلیہ کے ساتھ مشروط کر دیا گیا کہ عدالت میں اس کو چیلنج کیا جا سکے. ادروائز اگر کوئی فنڈامنٹل رائٹ کو عدالت کے ذریعے کلیم نہیں کرایا جا سکے تو دس از ناٹ اے فنڈامنٹل رائٹ, وہ جو جس کی لاٹھی اس کی بینچ والی بات ہو جائے گی, اور فنڈامنٹل رائٹس ہم کو نہیں ملیں گے جب تک عدالت میں اس کو وہ نہیں کیا جائے گا. تو یہ پہلی امینڈمنٹ اس سے ہوئی, اور اس امینڈمنٹ میں یہ بات بھی ہوئی کہ یہ لاز جو ہیں یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے دیز وڈ بی انفورسیبل بائی کورٹ, اب عدالت اس پر عمل درآمد بھی یقینی کرائے گی. یہ اس آئین کی چند نمایاں باتیں ہیں. زیادہ تر باتیں جو ہیں اس کی امپورٹنٹ وہ تو پولیٹیکل ہسٹری میں ہم پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ اس نے جو اقدامات اٹھائے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان اس پر بات ہو سکتی ہے. 67 کے آن ورڈ اس کی پوزیشن کمزور ہوئی, سیاسی پوزیشن. 2-3 باتیں ہوئیں. 65 کی جنگ ہوئی جس سے پاکستان کی اکانومی بہت کمزور ہو گئی. جنگ بہت خطرناک چیز ہے, آج کل بھی کچھ جوشیلے لوگ جنگ کی حمایت کرتے ہیں. 17 دن کی جنگ نے پاکستان کی معیشت کو بہت بڑا دھچکا دیا تھا. اس زمانے کی جنگ, آج کی جنگ تو بہت تباہناک ہوگی. ایک تو معیشت خراب ہوئی, دوسرا اس سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے اخبارات اور میڈیا جو اس وقت ریڈیو وغیرہ تھا اس کے ذریعے اس نے عوام کو یہ باور کرایا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں. 65 کی جنگ ان سینس جیت بھی چکے تھے کہ ہندوستان کے جو ارادے تھے خطرناک ارادے اس میں ان کو کامیابی نہیں, لیکن یہ سچ وکٹری کی کوئی نشانی بھی اس کو نہیں ملی پاکستان کو. تو جب اگلے سال معاہدہ ہوا تاشقند میں جنوری 1966 میں 10 جنوری کو سائن ہوا. تاشقند ازبکستان کا شہر ہے, اس وقت سوویت یونین کے کنٹرول میں تھا. تو وہاں پاکستان کے ایوب خان اور ہندوستان کے پرائم منسٹر گئے تھے معاہدے کے لیے. تو جب معاہدہ ہوا تو پاکستان کے جو ڈیلیگیشن تھی وہ چاہتی تھی کہ معاہدے میں کشمیر کو بھی شامل کرایا جائے معنی خیز الفاظ میں, اور ہندوستانی اس بات سے انکاری تھے. تو پاکستان کی ڈیلیگیشن نے بہت پریس کیا کہ ضروری اس میں ہونا چاہیے ورنہ ہم بائیکاٹ کر دیں گے. تو سوویت یونین کے جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے, ڈیزگنیشن تو ایگزیکٹ پرائم منسٹر نہیں تھا, بہرحال اس نے پاکستانی ڈیلیگیشن کو کہا کہ جو چیز آپ میدان جنگ میں جیت نہیں پائے وہ آپ مذاکرات کے میز پر جیتنے کی کوشش مت کریں. اگر آپ کشمیر میدان جنگ میں جیت جاتے تو وہ الگ بات ہوتی. اب مذاکرات میں کشمیر کو جیتنا دس از ناٹ سوٹیبل. اور پھر کشمیر کا ایک ریفرنس ہے برائے نام تاشقند معاہدے میں کہ کشمیر پر بات چیت جاری رہے گی, کچھ اس قسم کی چھوٹی سی بات ہے. تو اس سے جب واپس آئے تاشقند سے تو بھٹو تو ہوشیار پولیٹیشین تھا, اس نے حالات کا اور ہوا کا رخ دیکھا اور اس نے ریزائن کیا اور ایوب خان پہ الزام لگایا کہ وہ وہاں عیاشی میں مصروف رہا اور توجہ نہیں دی معاہدے کی طرف. اور عوام ویسے بھی ایوب خان سے نالاتے. الیکشن بھی ہوئے تھے فاطمہ جناح کے خلاف جنوری 65 میں, اس سے بھی عوام پریشان تھے. جنگی بھی ہوئیں, اور چھوٹی موٹی جنگیں تو سر کریک اور کشمیر, اور پھر بڑی جنگ باقاعدہ جنگ ہوئی. اکانومی خراب ہوئی, معاہدہ بھی ٹھیک نہیں ہوا.
پھر ایسے میں کچھ طالب علموں کی جانیں چلی جاتی ہیں راولپنڈی میں، اور ایک اسپونٹینیس ایجیٹیشن شروع ہو جاتا ہے جس میں اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز اور وکیل پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹرز وغیرہ یہ آ جاتے ہیں۔ ان ایجیٹیشن کو سیاستدان بھی گرم میدان میں کود جاتے ہیں اور پھر وہ اسٹریم لائن ہو جاتی ہے وہ ایجیٹیشن۔ ایسے دوران میں ایوب خان کی صحت بیماری ہو جاتی ہے، اب عمر بھی اس کی بڑھتی جا رہی ہے، 51 سے تو وہ کمانڈر ان چیف ہے، تو اب 68 کے سال تک پہنچ گئی ہے بات، تو اس کی صحت بھی خراب ہوئی اور اس کے جو کابینہ کے اراکین تھے ان کا طرز حکومت سے بھی لوگ ناراض تھے۔ بہرحال اس نے مذاکرات کی کوشش کی، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلانے کی کوشش کی جس میں شیخ مجیب نے شرکت کرنے سے انکار کیا، دوسرے پولیٹیشین تھے وہاں سے، عبدالحمید باشانی پاپولر آدمی تھے، اس نے بھی انکار کیا۔ شیخ مجیب واز ان دا پریزن، اور پہلے اس کو اگرتلہ سازش میں وہ گرفتار تھے اور پھر اس کو رہا کیا گیا، اور جو پالیٹیشین تھے ان کے جو مطالبے تھے وہ دن بدن بڑھ رہے تھے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ مشرقی پاکستان کی طرف سے کچھ اور مطالبے تھے، یہاں سے کچھ اور مطالبے ہیں، اور تمام کے مطالبوں کو فلفل کرنا دیٹ واز ناٹ پاسبل فار ہم، کہ ان کی باتیں بھی مان لی جاتی اور ان کی بھی مان لی جاتی۔ ایسے میں شیخ مجیب نے اسمبلی میں قرارداد جمع کی، اور اس قرارداد میں مشرقی پاکستان کے لیے بہت مراعات مانگی گئی تھی۔ اب مشرقی پاکستان کے جو اراکین ہیں اب وہ پھنس گئے ہیں، وہ مجبور ہیں کہ اس قرارداد کی حمایت کریں۔ اگر وہ اس کی حمایت نہیں کرتے تو وہ وہاں اپنی پاپولیرٹی گنوا رہے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو پھر یہاں بات چیت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو ایوب خان جو سچویشن، پولیٹیکل سچویشن ڈیڈ لاک کی طرف گئی، پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ہوشیار آدمی تھا، ریزائن کر کے چلا گیا، اور آج اس کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیر از نو آئیڈیا آف گریسفل ایگزٹ ان دا پالیٹکس آف پاکستان۔ گریسفلی کوئی پالیٹکس چھوڑنے کو تیار نہیں ہے جب تک بے عزتی سے نہ، کہ کوئی بھی جگہ کوئی گریسفل نہیں چھوڑتا۔ ہمارے کرکٹ کے کھلاڑی دیکھیں، وہ گریسفلی ریٹائرمنٹ نہیں لیتے جب تک عوام اس کو ناپسند نہ کریں اور وہ ریجیکٹ نہ ہو ٹائم اینڈ اگین ٹیموں سے، تو بس آٹومیٹکلی وہ ریٹائر ہو جاتے۔ تو وہ ایگزٹ کر گیا اور ریزائن کر گیا، اور آئین میں یہ بات تھی کہ اگر پریزیڈنٹ ریزائن کرے گا تو وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کو اختیارات دے گا، لیکن قومی اسمبلی کے اسپیکر کو اختیارات دینا سے حالات اور بھی شاید بگڑ جاتے، تو اس نے جنرل یحییٰ خان کو اختیارات دیے۔ جنرل یحییٰ خان اس کا رائٹ ہینڈ رہا تھا ڈیورنگ دا پریویس فیو ایئرس، اور وہ اس کا بڑا اعتماد والا آدمی تھا، تو وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بنا۔ اس دوران پریزیڈنٹ ایوب نے اپوزیشن پارٹیز کو، جب گول میز کانفرنس ہو رہی تھی تو اس میں یہ بات بھی کہی کہ آئی ول ناٹ رن دا نیکسٹ پریزیڈینشیل الیکشنز، جو 70 میں ڈیو تھے کہ 70 میں 1970 میں ہوں، تو اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں ان انتخابات میں حصہ نہیں لوں گا، لیکن حالات دن بدن خراب ہوتے رہے۔ 25 مارچ 1969 کو اس نے ریزائن کیا اور جنرل یحییٰ خان کو حکومت حوالہ کی۔ اگر کوئی کویشچن ہے آپ کا؟ سر 1956 اور 1962 میں پریزیڈنٹ کا کردار آپ پیش کرتے ہیں۔ 1956 میں تو پریزیڈنٹ کو اختیار دیے گئے کہ حکومت اسمبلی کو توڑ سکتے ہیں، تو 1962 اور 1956 کی پریزیڈنٹ کے کردار میں کیا فرق ہے؟ کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ڈیموکریٹک تھا، وہ کم ڈیموکریٹک تھا؟ شاید میں نے اس طرح نہیں کہا کہ توڑ سکتا ہے۔ 56 میں گورنمنٹ کو پرائم منسٹر کو ریموو کر سکتا تھا ان 56، اور اسمبلی اس وقت توڑ سکتا تھا جب کیبنٹ اس کو کہہ دے، جس طرح آج کل بھی ہے، ایڈوائز کرے پریزیڈنٹ کو کہ آپ اس کو ختم کر دیں اسمبلی کو، تو اس وقت توڑ سکتا تھا۔ اور اس میں پریزیڈنٹ کے پاس اختیارات بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ پریزیڈنشیل کانسٹیٹیوشن ہے، اور پریزیڈنشیل کسی بھی ملک میں ہو، جس طرح کہ امریکہ میں ہے، ایک جمہوری ملک ہے، لیکن وہاں پریزیڈنٹ کے پاس اختیارات زیادہ ہیں۔ 56 میں اگر پارلیمانی نظام کے تحت پریزیڈنٹ کے پاس اختیارات زیادہ ہیں تھوڑے بہت، تو دس از ناٹ گڈ، اور یہ ہمارے یہ سیاستدان خود پریزیڈنٹ کو اختیارات دے دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا 85 میں جنرل ضیاء الحق کو اختیارات دیے، 8ویں ترمیم کس نے دیے؟ انہی سیاستدانوں نے دی۔ کتابوں میں لکھتے ہیں یہ 8ویں ترمیم ضیاء الحق نے کیوں کی؟ پارلیمنٹ نے کی ہے، اور پارلیمنٹ میں کون ہے؟ ابھی آپ گوگل، یوٹیوب سے، انٹرنیٹ سے پتہ کر لیں کہ ہو آر دا ممبر آف دا پارلیمنٹ، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون تھے۔ تو پارلیمنٹیرینز نے، ان سیاستدانوں نے اس کو یہ اختیار دیا کہ آپ ہماری اسمبلی ختم کریں، پرائم منسٹر کو ختم کریں۔ پھر جب 2003 میں 17ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی، اس صدی کی بات ہے، 85 تو چلو پرانی باتیں ہیں،
وہ کہتے ہیں مشرف تو لاگو نہیں کر سکتا ایز اے پریزیڈنٹ، آئین میں ترمیم نہیں، پارلیمنٹ نہیں کی ہے ترمیم، اور پارلیمنٹ کے ممبران کون تھے، کس نے معاہدہ کیا، ٹی وی پر وہ ویڈیوز موجود ہیں، یہ تو سارا کچھ ہے، جو ہنس کے سائن کر رہے تھے اور مشرف کو یہ اختیار دے رہے تھے کہ 58(2)B کا اختیار واپس آپ کو ہم دے رہے ہیں، اور اوپر سے ہنس بھی رہے ہیں، یہ کیسے عوامی نمائندے ہیں؟ تو یہ عوامی نمائندے اپنے توڑے فائدے کے لیے مضبوط جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے مزید اس کو اختیارات دینے سے نہیں کتراتے۔ تو یہ 62 کے کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنٹ کے پاس بہت زیادہ اختیارات تھے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو دس واز اے پریزیڈینشیل کانسٹیٹیوشن، رشیا میں دیکھ لیں بہت زیادہ اختیارات ہیں ولادیمیر پوتن کے پاس، اور امریکہ میں بھی ہیں ویٹو وغیرہ کے، تو یہ پریزیڈینشیل میں ہوتے ہیں اختیارات۔ لیکن چونکہ ایوب خان میں نے بتایا کہ فوجی بھی تھا، اور فوجی سینٹرلائزیشن آف اتھارٹی پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک کمانڈ ہوگی اور باقی سارے اوبے کریں گے، تو وہ حکومت میں بھی یہی چیزیں چاہتا تھا۔ پھر اس نے یہ بھی دیکھا، جو کمیشن اس نے بنایا تھا، کمیشن میں تو سویلین لوگ تھے، چیف جسٹس صاحب تھے بڑے پڑھے لکھے، اس نے بھی جب پاکستان میں پارلیمانی نظام کی 11 سالہ تاریخ کا مطالعہ کیا تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ نظام ناکام ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، نظام صدارتی ہو یا پارلیمانی، اس پر عمل درآمد اگر جمہوری طریقے سے نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں میرے خیال میں آج بھی جمہوریت نہیں ہے، اولیگارکی ہے، پارٹی ہیڈز کو سارے اختیارات دیے ہیں کہ پارٹی ہیڈ چاہے گا تو اس کے ممبران ووٹ، یہ کیسی جمہوریت؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹرانگ لیڈرشپ، دا آئیڈیا آف اسٹرانگ لیڈرشپ از اگینسٹ ڈیموکریسی۔ جہاں اسٹرانگ لیڈرشپ ہوگی وہاں آٹوکریسی یا اتھارٹیرین رول ضرور آئے گا، جو بھی اسٹرانگ لیڈر ہوگا، وٹ ایور سیاسی اس میں بات کر رہا ہوں۔ قائد اعظم واز اے اسٹرانگ لیڈر، اس کے فیصلے دیکھیں سارے، اس نے اپنے اختیارات اپنے پاس رکھے ایز اے گورنر جنرل، ایز اے پریزیڈنٹ آف دا مسلم لیگ، 37 سے تو آنورڈ وہ مسلسل پریزیڈنٹ رہا ہے، اور سارے فیصلے بھی اس نے کیے ہیں۔ جتنا لیڈر اسٹرانگ ہوگا، لائک ایوب خان واز اے اسٹرانگ لیڈر، تو وہ جتنا اسٹرانگ تھا مطلب ہے کہ دیگر کمزور ہیں اور وہ اپنے فیصلے اپنے ہاتھ۔ بھٹو واز اے اسٹرانگ لیڈر، جو بھی آپ اسٹرانگ لیڈر کی مثالیں ہیں آپ کے سامنے، تو دیکھیں دس از اگینسٹ دا آئیڈیا آف ڈیموکریسی۔ سر ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے نا کہ ہمارے ملکوں میں پولیٹیکل سسٹم جو صحیح ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس مضبوط پولیٹیکل سسٹم ہے، یورپین یونین میں مختلف قوم دیتے ہیں، تو آپ کا جتنا مضبوط ہوتا ہے اس میں لیڈرشپ اوپر آئے۔ ابھی مشرف کی بات کی ہے، زیوالا کی بیک گراؤنڈ میں بہت ساری انکوائریز ہوئی ہیں کہ انہوں نے ان کو پریشرائز کیا مختلف طریقے سے، BBC کی ڈاکومنٹریز اور انٹرنیشنل لوگ موجود ہیں، ان کی پرسنل ویڈیوز بنا کے ان کو پریشرائز نہیں تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، تو غلطیاں ان میں ہوں گی، اس لیے تو ویڈیوز بنائی ہیں نا۔ ایک صاف ستھرے آدمی کی کوئی کس طرح ویڈیو بنا سکتا ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں کام نہیں کر سکتا تو بس میں چھوڑ دوں گا، یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں 17ویں ترمیم پاس کرا کے دم لوں گا یا میں حکومت حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ اگر نہیں ہو سکتا، میں نے کوشش کی اور مشرف بہت اسٹرانگ ہے یا کچھ بھی ہے، کوئی بھی پریزیڈنٹ ہے بہت اسٹرانگ ہے، تو بس میں چھوڑ دوں گا، بجائے اس کے کہ میں غلط راستے کا انتخاب کر لوں۔ اور ہماری لیڈرشپ چونکہ باٹم سے اوپر نہیں جاتی بلکہ اوپر سے ہم پہ وارد ہو جاتی ہے۔ ان کے بیٹے ہیں جب بچپن لڑکپن میں ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، کسی نے دیکھے ہوتے نہیں، لیکن جو ہی وہ اسمبلی کی رکنیت کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں ایک دم سے وہ وارد ہو جاتے ہیں، باہر نکل آتے ہیں، اور وہ پھر سیٹ بھی جیت لیتے ہیں، عوام ووٹ دیتے ہیں، اور پھر وہ لیڈرشپ بن جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ پاکستان میں پابندی ہے 84 سے۔ کتنی جمہوری حکومتیں آئی ہیں ان بٹوین، سارے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یوتھ اور ینگ اور یہ ہمارے ہیں اور اسٹوڈنٹس، کوئی بھی ان کو پالیٹکس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے 100 نقصانات بھی ہیں، لیکن 100 نقصانات تو ہمارے پارلیمانی سیاست کی بھی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کو ختم کرو۔ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو ہونا چاہیے تاکہ باٹم سے ہماری لیڈرشپ بن کے آئے۔ میں نے دیکھا نہیں ہے، سنی بات ہے کہ کسی یونیورسٹی کی پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں لکھا ہے کہ سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ یہ نہیں چاہتے کہ عام آدمی کی پولیٹیکل اویئرنیس ہو جائے۔ اگر میری پولیٹیکل اویئرنیس یا آپ کی پولیٹیکل اویئرنیس ایک لیڈر کے بیٹے جتنی ہو جائے تو پھر
اس میں اور میں ان میں فرق ختم ہے. تو وہ اپنے بچوں کی پولیٹیکل اویئرنیس ایوالو کرتے ہیں. اب اگر ایک لیڈر ہے, اس کا باپ بھی MNA ہے, اس کا دادا بھی چیف منسٹر رہا ہے, یا اس کا دادا پرائم منسٹر رہا ہے, نانا پرائم منسٹر رہا ہے, ماں پرائم منسٹر, باپ پریزیڈنٹ رہا ہے, تو اس کی کتنی پولیٹیکل اویئرنیس ہو. سارے لیڈران اس کے گھر حجرے میں آ کے اس کے سامنے ڈسکشن کرتے ہوں گے. ہی وڈ بی لرننگ. سارے سرکاری افسران یہ لوگ جاتے ہیں تو وہ لرن کر رہا ہوگا. اس طرح ہمارے ہاں جو دیکھیں حجرے میں 1919 سے سیاست کر رہے ہیں. 1919 میں خان عبدالغفار خان نے سیاست کی, آج 2022 میں, تو اس کی پولیٹیکل اویئرنیس ضرور پڑ چکی ہوگی کہ اس کا دادا پردادا سیاست میں ہے اور اس کے سامنے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اس کا ایکسس ہے گورنر ہاؤس تک بھی ہے, اس کا ایکسس اسمبلی تک بھی ہے. اسمبلی اراکین اس کے ساتھ آتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ اس کے ساتھ, تو اس کی پولیٹیکل اویئرنیس بڑھ جائے گی. لیکن اگر یہی پولیٹیکل اویئرنیس کسی عام آدمی کی بڑھ جائے, اس سے پھر ان کو خوف آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسٹوڈنٹ سے باقاعدہ سائن لیا جاتا ہے ایفیڈیوٹ پہ کہ میں سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لوں گا. اس سے تو یہ مطلب نکلتا ہے سیاست کوئی بہت گندی اور بری چیز ہے. اگر اتنی گندی اور بری چیز ہے تو پھر ان سیاستدانوں کے ہاتھوں میں ملک کا مستقبل کیوں دیا گیا ہے؟ پھر تو ان سے بھی لینا چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ سیاست گندی اور بری نہیں ہے. ہاں اگر اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں کسی نے اسے ناجائز فائدہ اٹھایا, اسٹوڈنٹ لیڈرز کہتے ہیں کہ انہوں نے ہاسٹل پہ قبضے کر رکھے ہوتے تھے. ہاسٹل میں کوئی بھی غیر ضروری شخص داخل نہیں ہو سکتا جب انتظامیہ خود اس کو الاؤ نہیں کرے. انتظامیہ سے تو کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ آپ نے کیوں ان لوگوں کو. پچھلے سالوں میں ہمارے ہاسٹل میں بہت سے بچے کہہ رہے تھے کہ یہ آؤٹ سائڈرز ہیں, تو کس نے الاؤ کیا؟ انتظامیہ نے کیا. تو پوچھنا تو انتظامیہ سے چاہیے تاکہ آپ نے اسٹوڈنٹ لیڈر سے کیوں کمرہ خالی نہیں کرایا. اور جب اس کی مدت ختم ہوئی 2 سال 3 سال تو آپ خالی کرا لیتے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس میرے خیال میں ہونی چاہیے, گریجولی اس کی پرمیشن ہونی چاہیے, سلولی اینڈ گریجولی, تاکہ ہماری لیڈرشپ باٹم سے نکلے اور اصل عوامی نمائندے. اسٹڈی کرتے ہیں شروع سے لے کر سنسیریٹی سے جس کا بھی ہم کریں. پاکستان میں ہر وقت میں ایک مافیا ابھر کے سامنے آیا اور ہر مافیا اپنی جو ہے اس کے لیے لڑا, مفادات کے لیے. مفادات. تو جب تک یہ مافیا ہر جتنی مضبوط ہی ہے مختلف آپ اس کو تھوڑا سا چھیڑے, جس کو بھی چھیڑے وہ فوراً اپنی بالکل اکٹھے ہو جاتے. یہ دیکھیں ہماری سوچیں قبائلی ہیں. قبائلی یہ نہیں ہے کہ میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں, اور وہ قبائلی اس طرح سے بھی ہیں کہ میں اس پروفیشن سے تعلق رکھتا ہوں, تو اگر اس پروفیشن کے چوتھی صوبے میں بھی کوئی گڑبڑ ہوئی تو میں یہاں ہلچل مچا دوں گا, بغیر دیکھے کہ کون حق پر ہے اور کون نا حق پر ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ پریزیڈنشل سسٹم شاید اتنا برا بھی نہیں تھا, لیکن 100% سیاستدانوں نے اس لیے اس کو ریجیکٹ کیا کہ اس میں ان کو سرفیس تک آنے کے چانسز کم تھے. اب 342 اراکین ہیں قومی اسمبلی کے اور 104 یا 100 اپنے سینٹ کے ہیں, سارے ان کے آپس میں تقسیم ہیں. تو اب وزیر بھی بنے ہیں, مشیر بھی بنے ہیں. تو اب پریزیڈنشل سسٹم ہوتا تو صدر مملکت صاحب کی مرضی تھی کہ وہ کس کو وزیر لگاتا ہے. ان کو تو شاید وہ پوچھتا بھی نہیں. اور یہ قانون سازی کرنے کے لیے تو اسمبلی کے ممبر نہیں بنتے. یہ جو اتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, لاکھوں کروڑوں لگاتے ہیں. ہمارے شہر کے جو میئر کے الیکشن کی ویڈیو جو لگی تھی اس کے والد صاحب کی, کہ اس نے کہا کہ میں نے 20 کروڑ روپے خرچ کیا ہے. تو جب 20 کروڑ روپے صرف میئر کے لیے خرچ ہو رہا ہے جس کا مستقبل ہی کوئی نہیں ہے, پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس اختیارات کیا ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن اس کے لیے 20 کروڑ روپے خرچ ہو رہا ہے. کاروباری لوگ ہیں نا, خرچہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, فار پروفٹ کرتے ہیں. تو پریزیڈنشل سسٹم میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں جو سیاستدان ہوں گے وہ پھر سیاست صرف قانون سازی کے لیے کریں, اور یہ وزیر بننا اور گاڑی میں گھومنا پھرنا, اور یہ جب وزیر بن جاتے ہیں تو ہر سال حج اور عمرہ کرنا سرکاری خرچوں پر, یہ چیزیں اس میں چونکہ کم ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے سیاستدان صدارتی نظام کی مخالف. میں یہ نہیں کہتا کہ صدارتی نظام از ٹو مچ گڈ, لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی مخالفت کیوں ہوئی. مجھے خود پاکستان کے لیے صدارتی نظام سوٹیبل نہیں لگتا, کیونکہ یہاں وہ جب جمہوری رویے بہت اسٹرانگ جہاں ہو وہاں صدارتی نظام, کیونکہ ایک شخص کے ہاتھ میں آپ پورا ملک دے رہے ہیں. تو اگر وہ شخص بہت خیر خواہ ہے, ملک کا پڑھا لکھا ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, سمجھدار ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ہیں, تو اس میں سے تو کوئی بھی اس طرح نہیں ہے جس کو صدر بنا کے ملک کا لگام دیا گیا. هذا لك السر استوى صدارتي نظام تسديد خاص كون مثلا شو تقران بيان اوس كم ترى حكومت ديك صدارتي نظام زياده زور
دا وجه سوجه وسدا نظام ختمول یا جمهوری نظام ختم صدارتی نظام اس میں دلیل یہ دی گئی تھی کہ پارلیمانی نظام میں چونکہ کوئلیشن کی گورنمنٹ بنتی ہے، اتحادیوں کی حکومت بنتی ہے، 2-3 پارٹیاں مل کر حکومت بناتے ہیں، تو پھر ایک شخص اپنی مرضی کی حکومت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ قدم اٹھاتے ہوئے اپنے اتحادیوں سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کی کیا رائے ہے۔ جس طرح آج کل والی جو حکومت ہے، جو گورنمنٹ میں ہے، ایکچولی رول کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریزائن دینا چاہتے ہیں اسمبلیوں سے، لیکن جو کوئلیشن میں ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ریزائن مت کریں، تو وہ حکومت جاری رکھی ہوئی ہے نہ چاہتی ہوئی۔ تو اسی طرح اس گورنمنٹ نے بھی یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئلیشن ہے اور ہم ملک کے لیے کچھ بہتر فیصلے کرنا، ان کی نظر میں بہتر تھے، شاید ہو یا نہ ہو، کہ ہم ملک کے لیے کوئی بہتر فیصلے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن کوئلیشن نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم وہ فیصلے نہیں کر سکے۔ پھر ہمارے پاس اتنی وہ نہیں تھی میجارٹی ان دا پارلیمنٹ کہ کوئلیشن کو ہم اپنی اتحادی جماعتوں نیگلیکٹ کریں اور اپنے فیصلے خود وہ پھر وہاں ووٹ کی ضرورت ہے۔ تو پریزیڈنشل میں چونکہ پریزیڈنٹ کے پاس بہت زیادہ اختیار ہے اور وہ اس قسم کے فیصلے از خود لے سکتا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا، ایک موو چلائی خاص کر سوشل میڈیا کی حد تک، کہ اس میں صدارتی نظام بہتر ہو۔ لیکن مجھے خوف تھا کہ اس صدارتی نظام میں پھر غیر سیاسی لوگ وزارتیں حاصل کر لیں گے اور وہی ایوب خان والی باتیں پھر دہرائی کا خدشہ تھا۔ لیکن اگر یہ یقین دہانی ہو کہ وزارتیں صرف نوابوں، جاگیرداروں یا باپ دادا سے جو سیاستیں کر رہے ہیں صرف ان کو نہیں ملیں گی، یا جو بیوروکریٹس وغیرہ ہیں ریٹائرڈ صرف ان کو عام لوگوں کو بھی ملیں گی، تو پھر دیٹ از اے گڈ سسٹم۔ سر یو بل سیاسي سوال دی سر بخښنه دې سره چې لکه څنګه چې د عمران خان تر حکومت دوی اسمبلی ته استعفا ورکړه کوم پارلمنت چې مګر دوی مراعات تر اوسه پورې اخلي. اوس چې کله اسمبلی سپیکر د دوی استعفا منظوروي یا قبلوي دوی پارلمنت دا ولې دوی کوي چې استعفا ورکړي او مراعات یې اخلي؟ او بل سوال به دا سر لکه څنګه چې تا ول په 1962 کوم آئین چې د پاکستان په دې کې دا لیکلي چې کله د اسمبلی 2/3 د صدر په خلاف کوم یو ووټینګ استعمالي که په دې کې د دې نیمه یا نیمه کم هم راغلی، نو بیا به دوی له خپلو سټانو د چا چې د دې په خلاف ووټ استعمال کړی هغه به خپل سټان بایللی شي. نو دغه نن هم داسې کېدی شي چې مثال کې پارلمنت د عارف علوي په خلاف په بیل استعمال کړي چې موږ دا صدر نه منو، او که چېرته دوی دا بیل وبایلي نو بیا دوی خپل سټان بایللی شي. پہلا کویشچن، وہ کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتا جب ایک شخص نے ریزائن دے دیا ہے یا بہت سے لوگوں نے ریزائن دے دیا ہے تو کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی؟ یہ تو اس کو کوئی خوف ہے، خوف یہی ہے کہ اگر اتنی زیادہ استعفے میں ایکسیپٹ کروں گا تو جب ایک دم سے اتنے زیادہ الیکشن ہوں گے تو موجودہ حکومت کی اخلاقی پوزیشن بہت زیادہ کمزور ہوگی۔ مراعات تو اب اگر وہ اسمبلی ممبران ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ ممبر ہیں، اسمبلی اسپیکر کہہ رہا ہے کہ دے آر مائی ممبرز، مراعات تنخواہ کوئی اتنی بڑی مراعات میں شمار نہیں ہے، یہ جو اور مراعاتیں ان کو ملتی ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو اگر تنخواہیں ان کو مل رہی ہیں، جس طرح کوئی سرکاری ملازم چھٹی کے دن کی تنخواہ لیتا ہے یا چھٹیوں کی تنخواہیں لیتا ہے، کوئی اس پہ آبجیکشن نہیں کرتا۔ تو میرے خیال میں اگر انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، ڈیموکریسی میں تو یہ بات ہے کہ اس کو کنفرم کیا جائے کہ از اٹ یور سائن آن دا ریزگنیشن، اگر وہ کہے کہ یس، بس پھر آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اور جو پروسیجر ہے الیکشن کمیشن کو بھجوائیں۔ لیکن خوف ان کو ہے، اب وہ اس لیے اس کو وہ نہیں کرتے۔ موجودہ اس میں پریزیڈنٹ کا طریقہ کار ہم اگلے آئین میں پڑھیں گے۔ اب مثال اور بھی پیچیدہ ہے، پریزیڈنٹ کے لیے ووٹنگ جو ہے یہ نہ صرف قومی اسمبلی کرتی ہے بلکہ سینٹ بھی کرتی ہے، بلکہ صوبائی اسمبلیاں بھی کرتی ہیں۔ تو یہ تمام اراکین جب مل جاتے ہیں تو پھر اس سے پریزیڈنٹ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر امپیچمنٹ کی کوئی بات بھی ہوئی تو پھر کیا ہوگا ان سارے صوبوں میں، اور چونکہ بلوچستان کی نشستیں کم ہیں تو بلوچستان کے حساب سے تمام اس کی 5.8 ووٹس آف دا پنجاب اسمبلی آر ایکول ٹو 1 ووٹ آف دا بلوچستان اسمبلی۔ تو اب جب جو بھی امپیچمنٹ لانے والے لوگ ہیں وہ پہلے اپنی کیلکولیشنز کریں گے کہ آیا وہ سکسیسفل ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ سکسیسفل ہو سکتے ہیں تو پھر وہ تو لائیں گے، جس طرح مشرف کے خلاف لا رہے تھے، اور مشرف نے جب اندازہ کر لیا کہ ان کے پاس فگر موجود ہے تو اس نے ریزائن دے دیا۔ لیکن ان موجودہ کے پاس تو فگر موجود نظر نہیں آتی۔ خیبر پختونخوا میں
میجارٹی حکومت کی نہیں ہے سینٹرل گورنمنٹ. پنجاب میں ہم نے دیکھ لیا میجارٹی نہیں, تو سینٹ میں, تو اس وجہ سے ان کو بہت بڑی میجارٹی چاہیے ہے جو ان کے ہاتھ میں, اور the president would there as far as he enjoys the confidence of the majority of the electoral college. تو impeachment اگلے انتخابات تک مشکل نہیں ہے. اگر فرض کرے ہو بھی جائے اور وہ کہ اگر وہ نہ 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 بیام خپل سٹام نہ نہ نہیں, اس میں کچھ ایسی بات مطلب لیکن وہ تب کریں گے. دیکھیں بڑی بڑی شرمندگی کی بات ہے نا, آج کل تو فیس بک, واٹس ایپ, یوٹیوب اور ٹویٹر اور اس کی باتیں ہیں نا. یہ 100 دفعہ سوچیں گے, اگر ان کے پاس فگرز نہیں ہے, ایک بھی کم ہے, تو یہ موو نہیں چلائیں گے. یہ جو اب حکومت میں ہیں یہ پچھلی 3 سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم عدم اعتماد لا رہے ہیں, لیکن یہ تب لائے جب ان کو پتا چلا کہ اب ہمارے پاس ووٹس پورے ہیں, تو یہ تب لائے, ورنہ شرمندگی سے. اور پھر یہ تو آپ کو معلوم ہے, مشہور بات ہے کہ کروڑوں سے یہ ووٹ خریدے جاتے ہیں. تو اگر کروڑوں سے ووٹ بھی خریدے اور اس نے عمل بھی کر نہیں دکھایا, تو پھر تو وہ تو مفت میں چلے گئے. تو کروڑوں میں ووٹ تبھی لیں گے جب وہ عمل بھی کر کے دکھائے. اگلے الیکشن 2023 تک اس کے مجھے کچھ امکان نظر نہیں, یا جب بھی الیکشن ہو, نئی صوبائی اسمبلیاں بنے, اس میں کون جیتتا ہے وہ تو پھر بعد میں پتہ چلے. اجازت دیجیے کہ آپ خدا